अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 12 सूरह हूद है, रुकू नंबर 8, आयत नंबर 95 के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अलबत्ता तहक़ीक़ अरसलना भेजा हमने मूसा अलैहिस्सलाम को बेआयातना साथ अपनी निशानियों के, मोइज़ात के, व सुल्तान और साथ दलील के, गलबे के, मुबीन खुले के। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को, अल्लाह फरमाते हैं, फ़िरौनियों की तरफ भेजा अपनी निशानियाँ देकर, नसीहतें देकर, मोइज़ात देकर, और सुल्तान इनके मानी दलील भी होता है, गलबा भी होता है। इससे अलावा सल्तनत के मानी हुक्मरानी, गलबा, इक़्तिदार। और सुल्तान मुबीन और गलबा ज़ाहिर देकर हमने भेजा। यानी उनके जो मोइज़ात थे बहुत वाज़े थे, बेमिसाल थे, गालिब आने वाले थे। अक़ल व शऊर वाले लोग जो है उनको समझ कर फ़ौरन ईमान ले आने वाले थे। इतने अच्छे जो है मोइज़ात थे। तो सुल्तान के मानी गलबा भी, सल्तनत भी, दलील भी। और आयात के मानी निशानियाँ, मोइज़ात, और दूसरा है नसीहतें। इला फ़िरौना, तरफ फ़िरौन की, व मलाइही, और तरफ उसके सरदारों की। अल्लाह फरमाते हैं हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने नसीहतें, अपनी मोइज़ात और अपने गलबा ज़ाहिर देकर हमने जो है उनको मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन और उसके सरदारों की तरफ भेजा ताकि वो उनको जो है कायल करें। फ़त्तबऊ, पस वो पीछे चले, अमरा फ़िरऔना, हुक्म फ़िरऔन के। वो फ़िरौन के हुक्मों के पीछे चले। मूसा अलैहिस्सलाम की बात, हारून अलैहिस्सलाम की बात, अल्लाह ताला की बात उन्होंने नहीं मानी और कोई मौज़ा जो है उसको कबूल नहीं किया। फरमाया वमा अमरु फ़िरऔना, और नहीं था हुक्म फ़िरऔन का, बेरशीद, हिदायत वाला। रुश्द व हिदायत उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। रशीद के मानी हिदायत वाला। फ़िरौन का हुक्म जो था वो लोगों के लिए हिदायत वाला नहीं था बल्कि गुमराही वाला था, जुल्म वाला था, ज़्यादती वाला था। यकदुमु, वो आगे आगे होगा, कौमहू, कौम अपनी के, यौमल क़यामत, दिन क़यामत के। फ़िरौन चूँकि दुनिया में भी अपने मानने वालों का लीडर था, आगे जाने वाला, आगे चलने वाला था, उसकी कौम उसके पीछे चलती थी। और यौमल क़यामत, दिन क़यामत भी वो अपनी कौम के आगे आगे होगा जहन्नम में जाने के लिए। फ़औरदहुम, पस वो वारद करेगा उनको, दाखिल करेगा उनको, अपनी कौम को, अपने मानने वालों को, अन्नारा, ख़ास आग में। जिस तरह फ़िरौन दुनिया में लीडर था अपनी कौम का, अपने मानने वालों का, इसी तरह क़यामत के दिन भी वो अपनी कौम का जहन्नम में जाने के लिए जो है लीडर होगा। वह बेसा, और बुरा है, अलविर्दो, वो जो है मेहमान नवाजी, अलमौरूद, या जो है बुरा होगा, अलविर्दो, वो ख़ास दाखिला, अलमौरूद, जो वो दाखिल किए जाएंगे, जो वो जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। फ़िरौन और उसकी कौम, वो उनका दाखिला जो है जहन्नम का बहुत बुरा होगा। वो उतबे वो, और वो पीछे लगाए गए, फ़िरौनी, फ़ी हाज़ ही, बीच इस दुनिया के,
لعنتاً لعنت۔ اللہ نے فرعون اور اس کے ماننے والوں کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت لگائی، اپنی ناراضگی، غضب، قہر، اور یوم القیامت اور دن قیامت کے بھی۔ بے سا برا ہے الرفد، خاص مہمان نوازی، المرفود جو وہ مہمان نوازی کیے جائیں گے جہنم میں۔ فرعون اور اس کی قوم کی جو مہمان نوازی ہوگی، یہ طنزاً کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کھولتا ہوا پانی، دہکتی ہوئی بدبودار پھوڑوں پھنسیوں کی پیپ، اور کانٹے دار درخت جو کھانے کے لیے ان کو دیا جائے گا، یہ ان کی مہمان نوازی جو ہے یہ بہت بری ہوگی۔ رفد کے معنی مہمان نوازی، المرفود جو مہمان نوازی کی جانے والی ہے۔ یہ ایک موبائل جی بند ہو گیا، اس کو دیکھو ذرا۔ ذالک یہ من انباء القری، خبروں میں سے ہے تمام بستیوں کی، نقصہ ہم بیان کرتے ہیں ان خبروں کو، علیہ کا اوپر آپ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منہا ان بستیوں میں سے قائم بھی ہیں، کھڑی بھی ہیں، وہ حسید اور وہ بستیاں جو ہے وہ کٹی ہوئی بھی ہیں۔ ان میں سے بہت سی بستیاں جو ہے وہ قائم ہیں اور بہت سی بستیاں جو ہے وہ کھنڈرات بن چکی ہیں، کٹی ہوئی ہیں یعنی کھنڈرات بن چکی ہیں۔ وما ظلمناہم، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان بستیوں پر، ان لوگوں پر، ولیکن ظلموا، انہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنی جانوں پر۔ فما اغنت، پس نہ کام آئیں، عنہم ان کے، یا نہ کام آئے، عنہم ان کے، یا نہ بچا سکے، اغنت نہ غنی کر سکے، نہ بے پرواہ کر سکے، لفظی معنی، نہ جو ہے وہ کام آئے اور نہ بچا سکے، عنہم ان کو، آلہتہم معبود ان کے، التی وہ معبود، یدعون جن کو وہ پکارتے تھے، من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، من شیء کچھ بھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا عذاب آیا ان فرعونیوں پر، تو جن کو وہ معبود بناتے تھے، جھوٹے معبود، وہ ان کے کام نہ آئے، ان کو اللہ کے عذاب سے، ہمارے عذاب سے بچا نہ سکے۔ جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، وہ ان کو اللہ کے عذاب سے، پکڑ سے بچا نہ سکے۔ فرمایا لما جس وقت جاء امر ربک، آ گیا امر کے معنی حکم یعنی عذاب، لما جس وقت جاء آ گیا امر حکم رب کا، آپ کے رب کا، جب آپ کے رب کا حکم ان فرعونیوں پر آ گیا تو ان کو ان کے معبود جو تھے وہ ان کے کام نہ آئے، ان کو بچا نہ سکے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ وما زادوہم، اور نہیں زیادہ کیا ان جھوٹے معبودوں نے، ہم ان کو، فرعونیوں کو، غیر تتبیب، سوائے ہلاکت کے۔ تتبیب کے معنی ہلاکت۔ تبت یدا جو ہے تبت سے نکلا ہے، تبت ٹوٹ جائے، یدا دونوں ہاتھ، ابو لہب کے، تو اس تبت جو ہے اس سے یہ تتبیب تو یہ ٹوٹ جانا، تباہ ہو جانا۔ وما زادو، اور نہ زیادہ کیا ان جھوٹے معبودوں نے، ہم ان فرعونیوں کو، غیر تتبیب، سوائے ہلاکت کے۔ وہ معبود ان کو ہلاکت میں لے گئے، ان کو اللہ کے تباہی سے، بربادی سے، عذاب سے بچا نہ سکے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اخذ ربک، پکڑ ہے تیرے رب کی، اذا اخذ القری، جب وہ پکڑ لیتا ہے خاص بستیوں کو۔ جب اللہ تعالیٰ مجرم بستیوں کو پکڑتا ہے اپنے عذاب میں، تو وہ اسی طرح پکڑتا ہے کہ ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ جن کو وہ معبود بناتے ہیں، جھوٹے معبود، وہ ان کو بچا نہیں سکتے۔ وَهِيَ، اور وہ بستیاں، ظالمۃ، ظالم ہوں، وہ بستیاں
جو ظالم ہوں ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طرح پکڑ ہے رب تیرے کی اذا اخذ القریٰ، جب وہ پکڑ لیتا ہے خاص بستیوں کو، یعنی مجرم بستیوں کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ بستی اس حالت میں کہ بستیاں وہ ظالم ہوتی ہیں۔ جب ظالم بستیوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو یہی انجام ہوتا ہے ان کا، تباہی اور بربادی۔ اِنَّ أَخْذَهُ، بے شک پکڑ اس اللہ کی، علیم، دردناک ہے، شدید، بہت سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑ لیتا ہے کسی کو پھر چھوڑتا نہیں ہے، اور وہ اس کی پکڑ جو ہوتی ہے بڑی دردناک ہوتی ہے، شدید قسم کا عذاب جو ہے وہ ہوتا ہے پکڑ جو ہوتی ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک بیچ اس بات کے لآیۃ، البتہ نصیحت ہے، بمن، واسطے شخص کے، خافا جو ڈر گیا، عذاب الآخرہ، عذاب آخرت کے، جو آخرت کے عذاب سے ڈر گیا اس کے لیے یہ بستیاں جو ہے ان کا انجام، ان کی تباہی، ان کی بربادی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی نصیحت ہے کہ وہ لوگ جو ہے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا السعید من وعظ لغیرہ، خوش نصیب وہ شخص ہے جو لوگوں کو دیکھ کر نصیحت پکڑ لے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بستیوں کے حالات جو ہے یہ صرف کہانیاں قصے نہیں ہیں، یہ نصیحت ہے کہ ان سے عبرت حاصل کریں۔ لوگ جو ہے ان کا حشر دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، چور مرد کا اور چور عورت کا، اور فرمایا کہ ان کے عذاب کے سامنے، عذاب کے موقع پر ایمان والوں کو جو ہے حاضر ہونا چاہیے تاکہ وہ عبرت حاصل کریں کہ اگر ہم بھی یہ چوری کا کام کریں گے تو ہمارا حشر بھی برا ہی ہوگا۔ اس لیے ان بستیوں کے جو واقعات ہیں، پہلی بستیوں کے جو ہلاک ہو گئی ہیں، ان سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ ہم کوئی اللہ کے زیادہ چہتے نہیں ہیں، ہم تو ان سے بڑھ کر جو ہے ہم جاہل ہیں، نافرمان ہیں، تو ہمیں تو جو ہے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں چھوڑا تو ہمیں کیسے چھوڑے گا۔ تو یہ جو ہے عبرت کے واقعات ہیں اور ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ذالک، یہ یوم دن ہوگا، مجموع جمع کیے جانے والے ہیں، لہو واسطے اس دن کے، الناس تمام لوگ۔ یہ قیامت کا دن جو ہے یہ سب لوگوں کے جمع کیے جانے کا دن ہے۔ سب لوگ قبروں سے اٹھا کر جو ہے رب کے سامنے صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت ان کا فیصلہ فرمائے گا ان کے ایمان اور عملوں کی بنیاد پر کہ کون جہنم میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ دن ہے، ذالک یہ یوم دن ہے، مشہود حاضر کیا جانے والا۔ یہ ایسا قیامت کا دن ہے کہ ہر شخص حاضر ہوگا اللہ کے سامنے، کوئی شخص بھی، کسی شخص کے بھی کسی طرف جانے کی، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ قیامت کے زلزلے سے سب زمین جو ہے بالکل ہموار ہو جائے گی، چٹیل زمین، کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی غار نہیں، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں، بالکل زمین ساری کی ساری چٹیل میدان ہوگی، اور فرشتے جو ہے آسمان کے کناروں پر جو ہے وہ ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوں گے، اس لیے کوئی شخص نہیں بچ سکے گا، سب کے سب جو ہے اس دن مشہود حاضر کیے جانے والے ہیں۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، اور نہیں ہم تاخیر کرتے، دیر لگاتے اس دن میں، قیامت کے دن میں ہم جو تاخیر کرتے ہیں وہ نہیں ہے الا مگر لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، واسطے وقت گنے ہوئے کے۔ قیامت کوئی بہت دور نہیں ہے، بس گنے ہوئے سال ہیں، ان کے بعد قیامت جو ہے وہ آ جائے گی۔ اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے کو، آج رات جو ہے میڈیا پر دیکھیں، لوگ بڑے مزے لے کر کہتے ہیں لو جی امام مہدی پیدا ہو گئے، دجال کی نشانیاں ظاہر ہو گئی، فلاں نشانیاں ظاہر ہو گئی۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟
یہ لوگ کیوں باتیں جو ہے ایسی باتیں بڑے مزے سے کرتے ہیں کہ امام مہدی جو ہے وہ پیدا ہو گئے، دجال کی نشانیاں شروع ہو گئیں، قیامت کی نشانیاں شروع ہو گئیں. کیوں؟ لوگ جو ہے جابروں اور ظالموں کے ظلم سے جو ہے اس قدر تنگ آ گئے ہیں کہ اب یہ زندگی ان کے لیے جو ہے عذاب بنی ہوئی ہے. دنیا کے ظالموں نے، بدماشوں نے، نافرمانوں نے، باغیوں، سرکشوں نے، کافروں، منافقوں نے اس مخلوق کا یہ حشر کر دیا ہے کہ لوگ مزے لے لے کر جو ہے قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں. امام مہدی پیدا ہو گئے، دجال جو ہے بس اس کی نشانیاں شروع ہو گئیں، قیامت کی نشانیاں شروع ہو گئیں. کیوں اتنی دلچسپی رکھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اس قدر امت کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے جابروں، ظالموں نے، کافروں، منافقوں نے، کہ اب ان کو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی. نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں جو بیان فرمائی ہیں ان میں اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ بطن الارض خیر من ظہرہا، جب مردوں پر عورتیں غالب آ جائیں گی اس وقت مردوں کا زمین کے پیٹ میں جانا اچھا ہوگا، بہتر ہوگا اس کے سینے پر چلنے سے. تو یہ زندگی جو ہے اس وقت اس قدر جو ہے پریشان کن ہو گئی ہے کہ لوگ مزے لے لے کر جو ہے دجال وغیرہ جو نشانیاں ہیں قیامت کی جو ہے ان کو بیان کرتے ہیں. یہ ایک دلیل ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وما نؤخرہ، نہیں ہم تاخیر کر رہے اس دن میں، قیامت کے دن میں، الا مگر لاجل معدود، واسطے وقت گنے ہوئے کے، کوئی بہت دور نہیں ہے. 17ویں پارے میں جو سورۃ الحج ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں اقتربت القیامۃ، اقتربت الساعۃ، قیامت بالکل قریب آ گئی ہے، قیامت دور نہیں ہے، بالکل قریب ہے، سر پہ کھڑی ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات فقد قامت علیہ القیامہ، جو مر جاتا ہے اس پر قیامت قائم ہو جاتی ہے. اس کو جو ہے اگر وہ کافر ہے، منافق ہے، تو موت کے فرشتے جو ہے روح قبض کرنے سے پہلے اس کی پٹائی کرتے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر مارتے ہیں مجرموں کے جو موت کے فرشتے ہوتے ہیں، کافروں کے، منافقوں کے چہروں پر مارتے ہیں، ان کے چہروں پر، ان کی پشتوں پر. اور وہ کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں. لیکن جان جو ہے ان کی حلق میں پھنس جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور جب وہ نہیں نکلتی تو فرشتوں کو غصہ چڑھتا ہے اور وہ اس کی پٹائی کرتے ہیں مجرم کی. تو قیامت جو ہے مجرمین کی جو ہے وہ موت کے فرشتے ہی برپا کر دیتے ہیں، قیامت سزا شروع کر دیتے ہیں. سزا دے کر جو ان کو کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، وہ نہیں نکلتی ہیں، ان کو مزید غصہ چڑھتا ہے فرشتوں کو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات فقد قامت علیہ القیامہ، جو مر جاتا ہے اس پر قیامت قائم ہو جاتی ہے. پھر قبر میں جاتے ہی قبر جو ہے اس کو اس طرح دونوں طرف سے جو ہے وہ دباتی ہے کہ جس طرح دائیں بائیں ہاتھ کی انگلیاں جو ہے آپس میں جو ہے داخل ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اس سے انسان کی پسلیاں جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاتی ہیں. قبر کا عذاب شروع ہو جاتا ہے مجرمین کے لیے. تو اس سے قیامت کے دن سے غافل نہیں رہنا چاہیے. اللہ کے سامنے پیشی کی صورت میں پیش ہونے سے غافل نہیں رہنا چاہیے. ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے پتہ نہیں میں رات کو سویا ہوں، پتہ نہیں صبح اٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو. صبح اٹھاؤں پتہ نہیں مجھ پر جو ہے رات آتی ہے، شام آتی ہے یا نہیں آتی ہے. ہر وقت تیاری کرنی چاہیے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے قیامت کو. فرمایا یوم یاتے، جس دن وہ دن آئے گا قیامت کا دن، لا تکلم، نہ کلام کر سکے گی، نہ بات کر سکے گی نفسن، کوئی جان،
قیامت کے دن جو ہے اللہ کے سامنے سب جو ہے صفوں میں کھڑے ہوں گے، مومنین کی صفیں علیحدہ ہوں گی، مجرمین کی، کافروں، منافقوں، مشرکوں کی صفیں علیحدہ ہوں گی، اور کوئی جان دوسری جان سے جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر، اجازت کے بغیر گفتگو نہیں کر سکے گی، الا باذن، مگر ساتھ اس کی اجازت کے۔ رب کائنات جو ہے اس کی عدالت میں تمام لوگ جو ہے صفوں میں حاضر ہوں گے، اور کوئی اس عدالت میں اللہ کی اجازت کے بغیر بول نہیں سکے گا۔ دنیا کی عدالت میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وکیل صاحب جو ہے کھڑے ہیں، جج صاحب کوئی اپنا دیکھ رہے ہیں فائل کو، اور وہ وکیل صاحب سے کہتے ہیں کہ اچھا جی وکیل صاحب بولنا شروع کریں، پھر وہ بولتا ہے، ورنہ چپ کر کے کھڑا ہے۔ فرمایا لا تکلم نفس، نہیں کلام کرے گی، نہ بات کر سکے گی کوئی جان، الا باذن، مگر ساتھ اس کی اجازت کے۔ فمنہم، پس ان لوگوں میں سے شقیٌ، بدبخت بھی ہوں گے، جو رب کے نافرمان تھے، جو شیطان کے پیچھے چلتے رہے، جنہوں نے کفر، منافقت اور شرک اختیار کیا، ایسے بدبخت بھی لوگ ہوں گے قیامت کے دن صفوں میں، وسعید، اور نیک بخت بھی ہوں گے، دونوں قسم کے لوگ بھی ہوں گے، بدبخت جہنمی بھی ہوں گے، اور سعید نیک بخت خوش نصیب جنتی بھی ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، شقو، جو بدبخت ہوں گے، فَفِي النَّارِ، پس وہ بیچ خاص آگ کے ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے حضور صفوں میں جو لوگ بد نصیب ہوں گے، کافر، منافق ہوں گے، شقو، جنہوں نے بدبختی اختیار کی، فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، شقو، جو بدبخت ہو گئے، جنہوں نے اپنے انجام کو سوچے بغیر ہی دنیا گزار دی، من مرضیاں کرتے رہے، بدمعاشیاں کرتے رہے، ظلم کرتے رہے اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی زمین اور مخلوق پر کافروں کا فتنہ مسلط کرتے رہے، یہ مجرم ہے، نہیں کوئی سمجھتا، بے شک نہ سمجھے، یہ کافروں کے فتنے کو، شیطانی جمہوریت کو ووٹ دے کر مسلط کرنے والے یہ سب مجرم ہیں، وہ داڑھیوں والے ہیں یا بن داڑھی ہیں، یہ سب جو ہے بدبخت ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کیا اللہ کی زمین اور مخلوق پر؟ کیوں ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ نہیں مانتے لوگ۔ ساڈے تو بزرگ، ساڈے مولانا صاحب، ساڈے حضرت صاحب تو یہی حکم دیتے ہیں کہ ووٹ ضرور دو۔ حضرت صاحب جو ہے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اللہ کے دین میں، اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، بدبخت بنا رہے ہیں، جہنمی بنا رہے ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، پس وہ لوگ جو بدبخت ہوئے، فَفِي النَّارِ، پس بیچ خاص آگ کے ہوں گے، لَهُمْ، واسطے ان کے، زفیرٌ، باریک چیخنا ہوگا، وشہیقٌ، اور موٹی آواز میں چیخنا ہوگا۔ جہنم میں جو ہے سب لوگ جو ہے عذاب کی وجہ سے چیخ رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے، فریادیں کر رہے ہوں گے اللہ کے حضور۔ ان میں باریک چیخوں والے بھی ہوں گے، موٹی چیخوں والے بھی ہوں گے۔ یہ دنیا میں دیکھ لیں، آواز جو ہے کسی کی باریک ہوتی ہے، کسی کی موٹی ہوتی ہے، یہی آواز جو ہے جہنم میں ہوگی۔ عام طور پر عورتوں کی آوازیں جو ہے وہ باریک ہوتی ہیں، مردوں کی آوازیں جو ہے وہ موٹی ہوتی ہیں۔ تو ہر قسم کی جو ہے چیخ و پکار ہوگی جہنم میں، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں سنیں گے۔ وہ فریاد کریں گے، اللہ فریاد قبول نہیں کرے گا کہ تم نے دنیا میں میری بات جو ہے اس کو قبول نہیں کیا تھا، میری بات نہیں سنی تھی، میری بات نہیں مانی تھی، آج میں تمہاری کوئی بات جو ہے نہیں سنوں گا، نہیں مانوں گا۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِی، مجرم جو ہے جہنم سے پکاریں گے، چیخ و پکار اٹھائیں گے، اللہ سے جو ہے رو کر چلا کر معافی مانگیں گے، لیکن اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا، ذلیل و خوار پڑے رہو اس جہنم میں، ولا تکلمونی، اور میرے ساتھ کلام نہ کرو، میرے ساتھ بات نہ کرو، تم نے میری بات دنیا میں نہیں سنی،
آج میں تمہاری کوئی فریاد کوئی بات نہیں سنوں گا۔ افسوس کہ اس قدر گمراہی پھیل چکی ہے کہ لوگوں پر اثر ہی نہیں ہوتا، وہ قرآن کی بات سننا ہی پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ تو بولنے والا پاگل ہے، چھوڑو اس کو، رہنے دو۔ یہ ووٹ تو ضرور دینے چاہیے، جمعے کے دن ممبروں پر جو ہے یہ مسئلہ کرتے، یہ ووٹ تو ضرور دینا چاہیے۔ کس کو دینا چاہیے؟ وہ جو نانی اماں ہے شیطانی جمہوریت، اس کے اتنے دل دادا ہیں، کہتے ہیں ووٹ اس کو ضرور دینا چاہیے، یعنی کافروں کے نظام کو ووٹ ضرور دینا چاہیے۔ اللہ کی قسم، مجھے میرے ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ میں فلاں مسجد میں گیا جمعہ پڑھنے کے لیے، مولوی نے خطبے نے کہا بھائی ووٹ تو آپ نے دینا ہی ہے ہر صورت، لہٰذا آپ نواز شریف کو ووٹ دے دیں۔ مجھے وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں جمعہ پڑھنے چلا گیا فلاں مسجد میں، اور مولوی نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کہا لوگوں سے بھائی ووٹ تو آپ نے ہر صورت دینا ہے، تو پھر اس طرح کریں آپ نواز شریف کو دے دیں۔ اب جب ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے یہ فتنہ جو ہے اس کی سپورٹ کی جائے گی، کفر کی حمایت کی جائے گی، شیطانی جمہوریت کی حمایت کی جائے گی، کافروں کے فتنے کی حمایت کی جائے گی ممبر پر مسجد میں، تو بتائیے گا پھر حق کی آواز کہاں سے آئے گی؟ اللہ کا گھر جو مسجد ہے اس میں اگر کفر کی جو ہے وہ حمایت کروائی جا رہی ہے، حمایت کے لیے لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، تو پھر اللہ کے دین کی حمایت جو ہے وہ کہاں ہوگی؟ کون کرے گا؟ کس جگہ اللہ کے دین جو ہے اس کے نفاذ کی جو ہے آواز بلند کرے گا؟ کون کرے گا؟ کیا نبی علیہ السلام نے جو ہے کفر کے لیے جو ہے آواز بلند کی تھی؟ کیا نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جو ہے کفر کو ووٹ دینے کے لیے کہا تھا، کفر کی حمایت کرنے کے لیے کہا تھا، کفر کو مسلط کرنے کے لیے کہا تھا نبی علیہ السلام نے؟ کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے کفر مسلط کیا تھا؟ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کیوں علماء دائیں ہاتھ میں قرآن بائیں ہاتھ میں حدیث والے مولوی کی بات میں کر رہا ہوں، دوسروں کی نہیں کر رہا، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں قرآن اور بائیں ہاتھ میں اس مولوی کی بات کر رہا ہوں۔ دعویٰ دائیں ہاتھ میں قرآن اور بائیں ہاتھ میں حدیث، حمایت جو ہے کافروں کے کفر اور فتنے کی۔ یہ میں قرآن اور حدیث کے مولوی کی بات کر رہا ہوں، جو جس کا دعویٰ ہے دائیں ہاتھ میں قرآن ہمارے اور بائیں ہاتھ میں ہمارے حدیث ہوتی ہے، اور یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے سر پر کھوپڑی پر جو ہے یہود و نصارہ کی لعنت ہوتی ہے، یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے جو ہے کافروں کے فتنے کو اپنے سر پر اٹھا رکھا ہے، یہ نہیں بتاتے لوگوں کو۔ فرمایا فی لہم واسع جہنمیوں کے فیہا بیچ اس جہنم کے زفیر باریک چیخنا ہوگا، باریک چیخیں ہوگی ان کی، وہ شہیق اور موٹا چیخنا ہوگا، موٹی چیخیں جو ہے نکل رہی ہوں گی جہنم کے اندر۔ خالدین، وہ جہنمی ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا بیچ اس جہنم کے آگ کے، ما دامت، جب تک دائم رہیں گے، قائم دائم جب تک رہیں گے، السماوات والارض، تمام آسمان اور زمین، جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے وہ جہنمی جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ الا ما شاء ربک، مگر جتنا عرصہ چاہے تیرا رب۔ اب زمین و آسمان جب سے بنے ہیں اور جب یہ قیامت کا دن ہوگا، یہ درمیان والا عرصہ جو ہے، مدت جو ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ قرآن پاک میں جو ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے صرف پانی تھا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی پانی پر، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے۔ 4 دن میں جو ہے زمین اور اس کے جو ہے دیگر نعمتیں جو ہے اللہ نے پیدا فرمائیں، پہاڑ وغیرہ، کھیتی وغیرہ، جو کچھ بھی ہے 4 دن میں
اور اس کے بعد 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، اور ان دونوں کی تخلیق، زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے صرف پانی تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ رب العزت کا عرش جو تھا وہ پانی پر، تمام پانی پر تھا۔ پہلے سب پانی ہی پانی تھا، پھر اللہ نے سمندروں میں زمین پیدا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمان پیدا کیے۔ فرمایا خالدین، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، بیچ جہنم کے، ما دامت، جب تک قائم رہیں گے، السماوات والارض، زمین، آسمان اور زمین۔ اب زمین و آسمان کب سے اللہ نے پیدا کیے؟ قیامت کے دن جو ہے یہ تباہ ہو جائے گا سب کچھ، تو یہ عرصہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور فرمایا کہ الا ما شاء ربک، مگر جتنا عرصہ چاہے تیرا رب۔ اس وقت میں جو ہے زمین و آسمان سے کی تخلیق سے لے کر قیامت تک جو ہے جو عرصہ بنتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے کمی بیشی کر سکتے ہیں، وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، اس کو اختیار حاصل ہے۔ ان ربا کا، بے شک رب آپ کا، فعال، بہت زیادہ کرنے والا ہے، لما، بات سے اس کے، یرید، جو وہ ارادہ رکھتا ہے۔ جس کام کا اللہ ارادہ کرتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، کوئی کام کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اس کے کن میں اتنی طاقت ہے، جو اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے پیدا کرنے کی وہ ہو جاتا ہے کن سے۔ کن کہہ کر اس نے آسمان بنائے ہیں، کن کہہ کر اس نے زمینیں بنائی ہیں۔ اس کے کن میں، اس کی خواہش، اس کے ارادے میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، رکاوٹ نہیں بنتی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ، سُعِدُوا، جو خوش نصیب بنائے جائیں گے، فَفِي الْجَنَّةِ، پس وہ بیچ حقیقی جنت کے ہوں گے۔ جو خوش نصیب ہوں گے، جن کو کلمہ نصیب ہو گیا دنیا میں، کلمہ توحید، اور پھر اس توحید کی بنیاد پر انہوں نے نیک عمل کیے، یہ خوش نصیب جو ہیں، فَفِي الْجَنَّةِ، پس بیچ وہ جو ہے حقیقی جنت کے ہوں گے۔ خالدین، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، بیچ اس جنت کے، ما دامت، جب تک رہیں گے، السماوات، تمام آسمان، والارض، و زمینیں، الا ما شاء ربک، مگر جتنا عرصہ چاہے تیرا رب۔ اس مدت میں اللہ تعالیٰ کمی بیشی کر سکتے، اس کو اختیار ہے، جو مرضی کرے۔ عطا ہے، غیر مجزوز، نہ کاٹی جانے والی۔ اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے، نعمتیں جنت کی، جنتیوں کے لیے، سعدو، خوش نصیب لوگوں کے لیے، وہ جو ہے کاٹی جانے والی نہیں ہوں گی، مسلسل جو ہے وہ نعمتیں ہوں گی جنت میں۔ وہاں یہ نہیں کہ اس درخت سے پھل توڑ دیے گئے تو اب پھل ختم ہو گئے، نہیں، ختم والی بات نہیں ہے۔ وہ نعمت، جنت کی نعمتوں کا خاتمہ ہوگا ہی نہیں، وہ کثرت سے ہوں گی۔ فرمایا فلا تاکو، پس نہ تو ہو جا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب، فی مریتن، بیچ کسی بھی شک کے، مما، اس سے، جو یعبدو ہؤلاء، عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، کافر مشرک جو ہے جن کے بتوں کی، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ مجرم ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ جنتی وہ ہیں جو اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں۔ فرمایا فلا تک فی مریتن، پس نہ تو ہو جا بیچ کسی بھی شک کے، مما، اس سے، یعبدو ہؤلاء، جو جن کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، ما یعبدون، نہیں وہ عبادت کرتے، الا مگر، کما یعبدو، جس سے عبادت کرتے تھے، آباؤہم، باپ دادا ان کے، من قبل، اس سے پہلے، جس سے ان کے باپ دادا جو تھے وہ جاہل تھے، پیغمبروں کی کسی بات کو، نصیحت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اپنی من مرضی کے انہوں نے جو ہے جھوٹے معبود بنا رکھے تھے، اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ بھی ان کی طرح یہ بھی غیروں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، اللہ فرماتے ہیں، لَمُوَفُّوهُمْ، البتہ ہم پورا دینے والے ہیں ان کو، نصیبہم، حصہ ان کا، جو کچھ بھی یہاں کریں گے قیامت کے دن ان کا
ان کے اعمال کا جو اجر و بدلہ بنتا ہے ان کو پورا پورا دے گا، غیر منقوص، نہیں اس بدلے میں کمی کی جائے گی۔ منقوص نقصان، اس کمی، نقصان کے معنی کمی، گھاٹا، ان کے اس معاوضے میں، ان کے عملوں کے معاوضے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے کیا ان کے عملوں کا بدلہ جو ہے ان کو دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ تحقیق آتَيْنَا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، خاص کتاب یعنی آسمانی کتاب تورات، فاختلف، پس اختلاف کیا گیا، فیہ، بیچ اس کتاب کے۔ اس کتاب کے ماننے والوں نے کسی بات کو قبول کر لیا، کسی کا انکار کر دیا، نہیں مانتے، اختلاف پیدا کر دیا۔ وَلَوْلَا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اور نہ اگر نہ ہوتا کلمہ، فیصلہ، سبقت، گزرا ہوا، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ فیصلہ ازل سے نہ کیا ہوتا کہ میں ان کو دنیا میں نہیں پکڑوں گا، ان کا مکمل حساب و کتاب جو ہے وہ میں قیامت کے دن کروں گا، اگر یہ فیصلہ آگے جو ہے ازل سے نہ ہوا ہوتا تو اللہ جو ہے دنیا میں ہر گناہ گار کو جو ہے موقع پر ہی پکڑ کر سزا دے دیتا، اور اگر یہ بات ہوتی تو یہ زمین جو ہے، یہ انسانوں کا جو رہنا ہے، یہ ہوتا ہی نہ، جو بھی جرم کرتا فوراً اس کو اللہ ختم کر دیتے، یہ رونق جو ہے دنیا کی ہوتی ہی نہیں۔ فرمایا کہ وَلَوْلَا کَلِمَةٌ، اور اگر نہ ہوتا فیصلہ، سبقت، گزرا ہوا، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، کہ میں قیامت کے دن جو ہے ان کا حتمی فیصلہ کروں گا، لَقُضِیَ بَیْنَہُمْ، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن نہ مقرر کیا ہوتا آخری حساب و کتاب کے لیے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بروں کو جو ہے وہ سزا دے کر مٹا دیتا۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ لوگ، لفی شک، البتہ بے شک کے ہیں، منہ، اس دن سے، مریب، شک کرنے والے، یعنی وہ شدید شک کے اندر ہیں، ایسی شک بڑے ہیں جس پر جو شک کرنے والے۔ تو یہ یہاں پر مریب کے معنی سخت، شدید، یہ شک کی مریب ان آپس میں موصوف صفت ہیں، ایسی شک جو بہت سخت ہے، اور لفظی معنی مریب کا معنی شک کرنے والا۔ تو لفی شکن، البتہ بھی شک کے ہیں، مریب، شک کرنے والی، جس کا قرآن پاک کے اندر ہے کہ جنت کے جو سائے ہیں وہ سائے والے ہوں گے، سائے جو ہیں وہ سائے والے ہوں گے، یعنی گہرے سائے والے ہوں گے۔ تو دو دفعہ اس کی صفت ملا کر موصوف سے اس میں جو ہے وہ شدت پیدا کر دی۔ فرمایا وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، کافر البتہ بے شک کے ہیں، لفی شک، البتہ بے شک کے ہیں، منہ، اس دن سے، مریب، سخت قسم کی شک یا شک کرنے والی، ایسی شک جو خود شک کرنے والی ہو، یعنی گہری شک جو ہے۔ فرمایا وَإِنَّ، اور بے شک، کُلًّا، سب کو، لما، اس دن، اس وقت، لما کے معنی یہاں پر اس وقت، لما کے معنی جس وقت بھی ہے، یہاں پر ہے اس وقت، یعنی قیامت کے دن۔ وَإِنَّ كُلًّا، اور بے شک سب کے سب، یا ہر ایک کو، لما، اس دن، لا یوفین، البتہ وہ پورا پورا دے گا۔ وہ یوفین، یہ نون پر شد ہے، نون ثقیلہ اس کو کہتے ہیں تاکید کے لیے، البتہ ضرور پورا پورا دے گا۔ لا یوفین، البتہ وہ اللہ ضرور، لازماً پورا پورا دے گا، ہم ان کو، ربوں کا، آپ کا رب، اعمالہم، ان کے عملوں کا بدلہ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکوں کو نیکیوں کا بدلہ اور برے لوگوں کو برائیوں کا بدلہ لازماً دے گا، نہیں بچ سکتا کوئی بھی۔ انہو، بے شک وہ اللہ، بما، ساتھ اس کے جو یعملون، وہ عمل کرتے ہیں، خبیر، خبردار ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ فاستقم، پس تو اے نبی صلی تو قائم رہ، کما، جس طرح امرتا، تجھے حکم دیا گیا ہے،
دین پر چلنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے جو ہماری طرف سے تمہیں حکم ہے کہ مکمل طور پر جو ہے اس دین پر چلو، اس پر تو قائم رہ۔ ومن، اور وہ لوگ بھی قائم رہیں، تابا، جنہوں نے رجوع کیا ہے، معہو، ساتھ تیرے، جنہوں نے آپ کے دین کی طرف، آپ کے رب کی طرف رجوع کیا ہے، ان کو بھی جو ہے استقم، ان کو بھی جو ہے قائم رہنا چاہیے، پختہ رہنا چاہیے۔ فاستقم، پس تو پختہ رہ، قائم رہ، کما، جس طرح امرتا، تجھے حکم دیا گیا ہے۔ ایک بات بھی دین کے خلاف آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، ایک عمل، چھوٹا سا عمل بھی نہیں کر سکتے اللہ کے دین کے خلاف، یہ ہے اس کا حق۔ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی اسی طرح دین کی ہر چھوٹی بڑی بات پر جو ہے ان کو قائم رہنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ خوش رہے، شیطان بھی راضی رہے، رحمان بھی، کچھ کام شیطان والے کر رہی ہے، کچھ رحمان والے کر رہی ہے، یہ ملاوٹ، یہ کھچڑی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ یہ ملاوٹ قبول نہیں کرے گا۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، کسی شاعر نے کہا ہے دو رنگی چھوڑ دے۔ یہ دو رنگی جو ہے نا کہ کافروں والے کام بھی کر لیے اور ایمان والوں والے کام کر لیے، یہ منافقوں کا کام ہے۔ یہ دو رنگی جو ہے نا، دوغلا پن، دو بیڑیوں میں مخالف چلنے والے، دو بیڑیوں میں پاؤں رکھ کر جو ہے تباہ و برباد ہونا، یہ کام چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، ایک رنگ اختیار کر لے، چاہے اللہ کی توحید کا رنگ جو ہے اس کو قبول کر لے، یا کفر کا جو ہے، کفر کا جو اندھیرا ہے اس کو قبول کر لے۔ دو رنگی نہ کر، ایک رنگ پر ڈٹ جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، یا اللہ کے حضور، اللہ کی توحید سے موم ہو جا، نرم ہو جا، یا پھر بدبختی سے اللہ کے انکار کی وجہ سے سنگ ہو جا، پتھر ہو جا، یا تو اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں سے جو ہے نرم دل والا ہو جا، یا پھر جو ہے اللہ کی مخالفت کر کے سنگ دل ہو جا، پتھر ہو جا۔ یہ دو رنگی چھوڑ دے، یہ منافقت ہے کہ اسلام کی نمازیں بھی پڑھ لی، حج بھی کر لی اور کفر بھی کر لیا، شیطانی جمہوریت کی پوجا بھی کر لی، اس کو مسلط بھی کر دیا، دین کا نام زبان سے، عمل جو ہے وہ کافروں والے۔ یہ دو رنگی، یہ منافقت ہے، اس کو چھوڑ دے۔ یا تو سراسر موم ہو جا، اللہ کی نصیحتوں سے اپنے دل کو نرم کر لے، یا پھر سنگ ہو جا، ان نصیحتوں کو چھوڑ کر پھر پتھر دل ہو جا۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا انہ فاستقم کما امرت، پس تو قائم ہو جا جس طرح تجھے حکم دیا گیا ہے۔ ومن، اور وہ لوگ بھی قائم ہو جائیں، تابا، جنہوں نے رجوع کی ہے اللہ کے دین کی طرف، ماں کا ساتھ تیرے مل کر، ولا تطغوا، اور نہ سرکشی اختیار کرو، طاغوت، سرکش، شیطان نہ بن جاؤ، رحمان کے ماننے والے بن جاؤ۔ شیطان کے ماننے والے شیطان نہ بنو، رحمان کے ماننے والے رحمان اور رحیم بن جاؤ۔ انہو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ ولا ترکنوا، اور نہ تم جھک جاؤ، ولا ترکنوا، اور نہ جھک جاؤ، الی الذین، طرف ان لوگوں کی ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا، شرک کر کے، جھوٹے معبود بنا کر، اور اللہ کی مخلوق کے حقوق غصب کر کے، لوٹ مار کر کے ظلم کیا اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ ایسے لوگوں کی طرف نہ جھک جاؤ، ایسے لوگوں کی بات نہ مانو، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلو جنہوں نے جو ہے سرکشی، طاغوت، سرکشی جو ہے اختیار کر لی ہے، جو طاغوت اور شیطان بن گئے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے، کفر و شرک اور منافقت سے جو شیطان بن چکے ہیں، ان کے پیچھے نہ جھک جاؤ، ان کی طرف نہ جھک جاؤ، ان کے سامنے نہ جھکو، ان کی باتیں نہ مانو۔ جھکنا ہے اللہ کے سامنے جھکو، کسی اور کے سامنے نہ جھکو۔ اللہ سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو، دنیا کے شیطانوں سے نہ ڈرو، ان کے ساتھ سر نہ جھکاؤ، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فرمایا فتمسکم النار، پر چھوئے گی تم کو خاص آگ،
اگر تم دنیا کے طاغوتوں شیطانوں کے پیچھے کی طرف جھک گئے، ان کے سامنے جھک گئے، ان کے سامنے یس سر ہاں جی ان کی غلامی اختیار کر لی، تو یاد رکھو پھر تمہیں جہنم جو ہے وہ خاص آگ جو ہے وہ چھوئے گی۔ وما لکم، اور نہیں یہ ہوگا واسطے تمہارے من اللہ، اللہ من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، من اولیاء دوستوں میں سے۔ اگر تم شیطانوں کی طرف جھک گئے، ان کے حضور جو ہے جھک گئے، ان کی باتیں ماننے شروع کر دی، ان کی غلامی اختیار کر لی، ان کے فتنے مسلط کر کے ان کو خوش کیا، تو یاد رکھو تمہیں آگ خاص آگ چھوئے گی، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والے کوئی بھی تمہارے دوستوں میں سے نہیں ہوگا۔ ثم لا تنصرون، پھر نہیں تم مدد کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے۔ واقعی الصلاۃ، اور قائم کیجئے خاص نماز، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز، فرقوں کی نماز نہیں، آسمانی جو نماز اتری ہے نبی علیہ السلام کے پاس، جس طریقے کی نماز اتری ہے، جبریل علیہ السلام نے پڑھ کر سنائی ہے، بتایا نبی علیہ السلام کو طریقہ، وہ نماز قائم کرو۔ طرفی النہار، دونوں کناروں دن کے، صبح اور مغرب، وزلفا من اللیل، اور گھڑیاں رات کی میں سے، دونوں کے کنارے صبح اور مغرب، یا جو ہے وہ بھی دونوں کناروں پر آ جاتی ہیں، یہ ظہر اور عصر جو ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اپنے دن اور رات کے دونوں کناروں پر جو نمازیں آتی ہیں ان کو قائم کیجیے، خاص نماز، جو خاص طریقے کی نماز۔ وَزُلَفًا، اور گھڑیوں میں، من اللیل، حقیقی رات کے، رات کی گھڑیوں میں کون سی آتی ہے؟ مغرب ہے، عشاء ہے، جو ہے یہ نمازیں اس طرح جو ہے وہ رات کی اور دن کی نمازیں آتی ہیں، ان کو قائم کرو اس طریقے سے جس طریقے سے نماز نبی علیہ السلام نے قائم کی ہے۔ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور گھڑیوں رات کی میں، ان الحسنات، بے شک تمام حقیقی نیکیاں، یذہبن، لے جائیں گی، السیئات، تمام برائیوں کو۔ جتنی بھی نیکیاں زیادہ کریں گے اتنے گناہ مٹتے جائیں گے، برائیاں ختم ہوتی جائیں گی نامہ اعمال سے۔ جو ہے یہ نیکیاں جو ہے یہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکر، یہ قرآن ایک نصیحت ہے، للذاکرین، واسطے تمام نصیحت حاصل کرنے والوں کے۔ یہ اللہ کی باتیں، نماز قائم کرو، جہنم سے جانے سے بچو، لوگوں پر ظلم نہ کرو، ظالموں، شیطانوں، طاغوتوں کی طرف جھک نہ جاؤ، ان کے غلام نہ بن جاؤ، ان کے سامنے یس سر نہ کہو، اللہ کے سامنے جو ہے وہ اللہ کے حکم مانو۔ تو یہ ساری نصیحتیں جو ہے ان کے لیے ہیں جو نصیحتیں پکڑتے ہیں۔ وصبر، اور صبر کیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، نہیں ضائع کرے گا، اجر المحسنین، بدلہ تمام حقیقی نیکی کرنے والوں کا۔ فلولا، پس کیوں نہیں، کانا ہوئے، من القرون، تمام بستیوں میں سے، من قبلکم، تم میں سے، اولو بقیۃ، اولو والے، بقیہ کے معنی عقل، یہاں پر بقیہ کے معنی باقی کی بجائے عقل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمام بستیوں میں سے ایسے عقل والے لوگ کیوں نہیں ہوئے، کیوں ایسے عقل والے لوگ جو ہے کیوں نہیں جو ہے وہ آگے آئے بستیوں میں، کس کام کے لیے؟ یا نہ ہونا کہ وہ منع کرتے، ان الفساد، حقیقی فساد سے، فی الارض، بیچ زمین کے۔ بستیوں والوں میں سے لوگ جو ہے عقل والے، باشعور، کیوں نہیں آگے آئے؟ کس کام کے لیے؟ فساد کو، حقیقی فساد کو روکنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ فرمایا اللہ قلیلا، مگر تھوڑے لوگ، ممن، ان لوگوں میں سے، انجینا، نجات دی ہم نے، جن کو، منہم، ان میں سے تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے اللہ پر ایمان لے آئے، نیک عمل کیے، ایمان کے ساتھ دنیا میں سے گئے۔ یہ تھوڑی تعداد تھی، بہت زیادہ تعداد جو ہے نافرمانوں کی تھی، کافروں کی تھی۔ ایک صحابی ہے، میرا اس وقت نام نہیں ذہن میں آ رہا، حکیم بن حزام غالباً، مکہ کے بہت بڑے دانا آدمی تھے، غالباً یہی تھے، میرا اس وقت جو ہے حفظہ کام نہیں کر رہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ جب جو ہے غزوہ حنین ہوا ہے تو اس وقت جو ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بڑے حیرانگی ہے
کہ مکے کا اتنا عقل مند اور دانا آدمی جو اب ایمان لایا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ ایمان نہیں لایا، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ سمجھدار آدمی اور ایمان قبول نہیں کیا اس نے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلی قوموں میں سے، بستیوں میں سے عقل والے لوگ جو ہے وہ کیوں نہیں انہوں نے لوگوں کو جو ہے منع کیا زمین میں فساد سے، الا قلیلا ممن، مگر تھوڑے لوگ تھے ان لوگوں میں سے انجینا جن کو نجات دی ہم نے منہم ان میں سے، واتبع اور پیچھے چلے اللہ دینا ان لوگوں کے ظالموں جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، ما اترفو جو وہ مال و دولت دیے گئے، فی ہے بیچ اس کے، وہ اپنے مال و دولت پر جو ہے گھمنڈ پر جو ہے اس کی مال و دولت کی جو ہے وجہ سے جو ہے وہ مالداروں کے پیچھے جو ہے وہ چلے کہ یہ جو ہے مال و دولت والے، یہ عقل مند ہے، یہ جو ہے صحیح ہے، ان کے پیچھے وہ قومیں چلی۔ واتبع الذین ظلموا اور پیچھے چلے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ما ان کے جو اترفو مال و دولت دیے گئے، فی بیچ اس دنیا کے، یعنی وہ لوگ جو تھے وہ مال جیسا آج ہم ہیں، لٹیرے اور چور ڈاکو بدماش جو ہے ان کے پیچھے ساری قوم ووٹ دے رہی ہے، اور جو ہے جعلی علماء ممبروں پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو ووٹ دو، ووٹ تو آپ نے لازمی دینا ہے، فلاں کو دے دو۔ دیکھ لیں کتنی مصیبت ہے اس قوم کے لیے۔ فرمایا وَكَانُوا مُجْرِمِينَ اور تھے وہ مجرم، مال و دولت والے جو تھے جن کے پیچھے لوگ چلتے تھے، فرمایا وہ مجرم تھے، اللہ کے باغی تھے، جس طرح آج یہ لٹیرے، یہ مال و دولت والے، جائیدادوں والے جو ہے یہ اللہ کے باغی ہیں، سرکش ہیں، ظالم ہیں۔ اسی طرح وہ پہلی قوموں میں بھی یہی کچھ تھا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نہیں ہے رب آپ کا لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ کہ وہ ہلاک کر دے بستیوں کو، بظلم انصاف زیادتی کے، وَأَهْلُهَا اس حالت میں کہ اس بستیوں کے رہنے والے مصلحون اصلاح کرنے والوں، اگر بستیوں کے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اگر چاہتا رب آپ کا لَجَعَلَ النَّاسَ البتہ بنا دیتا تمام لوگوں کو امتًا واحدۃ امت ایک ہی، وَلَا يَزَالُونَ اور نہیں وہ زائل ہوں گے، نہیں وہ ٹلیں گے، نہیں باز آئیں گے، یعنی وہ ہمیشہ رہیں گے کافر مجرم مختلفین، وہ اختلاف کرتے رہیں گے، جو اللہ کے کو دل سے، اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغمبر کو دل سے نہیں مانتے، وہ جب تک زندہ رہیں گے وہ اختلاف ہی پیدا کرتے رہیں گے اللہ کے دین میں۔ اللہ سوائے من رحم، مگر من جس پر رحم کر دے رب کا رب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس اختلاف سے بچا لے، ورنہ سب لوگ جو ہے وہ اختلاف پر ہی ڈٹے رہیں گے۔ وَلِذَٰلِكَ اور واسطے اس بات کے خلق ہم اس نے پیدا کیا ان کو پیدا کیا ہے کہ وہ شعور سے کام لیں، عقل و شعور سے کام لیں، اختلافات کو چھوڑیں، اللہ کے دین کی طرف آ جائے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ اور پوری ہو گئی بات تیرے رب کی، لَأَمْلَأَنَّ البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، من الجنۃ تمام جنوں سے، والناس خاص جنوں سے، والناس اجمعین اور لوگوں تمام سے۔ اللہ کی بات جو ابلیس کو اللہ نے پہلے دن کہی تھی جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، تو اللہ نے کہا تھا ٹھیک ہے میں تجھے اور تیرے ماننے والوں کو سب کو میں جہنم میں پھینکوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بات جو کہی تھی لوگوں نے پوری کر دی، ابلیس اور اس کی اولاد کے پیچھے لگ کر، شیطانوں کے پیچھے لگ کر جہنم کا ایندھن بن گئے۔ لوگوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو، اندازے کو پورا ثابت کر دیا کہ اللہ نے جو فرمایا تھا اپنے اندازے سے وہ بالکل سچ ہوا۔ وَكُلًّا اور سب کو نقص ہم بیان کرتے ہیں علیہ کا اوپر آپ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من انباء الرسل خبروں تمام پیغمبروں کی میں سے، ما نثبت جو ہم ثابت رکھتے ہیں بہی ساتھ ان خبروں کے فؤاد کا آپ کے دل کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر جو ہے تمام پیغمبروں کی خبریں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ان پیغمبروں کے واقعات سے آپ کا دل جو ہے وہ ثابت رہے، پختہ رہے، دل کمزور نہ ہو تو پختہ رہے کہ اگر میری آزمائش ہے تو میرے پہلے بھائیوں کی بھی آزمائش تھی، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اور جب انسان دیکھتا ہے کہ اگر مجھ پر یہ مصیبت ہے اور میرے بھائی پر مصیبت ہے تو اس کو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر وہ بھی صبر کیے ہوئے ہیں مجھے بھی صبر کرنا چاہیے۔ فرمایا وجاءک فی ھذہ الحق اور آگے آپ کے پاس بیچ اس بارے حقیقی سچ، وموعظۃ اور آگے نصیحت، وذکر اور ذکر ہے، نصیحت ہے یہ قرآن للمؤمنین واسطے تمام حقیقی ایمان والوں۔
فرمایا وکل اور کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے اعملوا عمل کر لو علی مکانتکم اوپر اپنے مکانوں کے جگہوں کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو جو ایمان نہیں لاتے ہیں کہ جو مرضی عمل کرو کفر شرک کے اپنی جگہوں پر اپنے ٹھکانوں پر، انا عاملون بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے تم اب کفر شرک پر چلتے ہو، چلو ہم تو اپنے رب کے دین پر چلیں گے۔ وانتظروا اور انتظار کرو، انا بے شک ہم بھی منتظرون انتظار کرنے والوں میں سے ہیں۔ تم بھی اللہ کے عذاب کا، پکڑ کا، حساب کا، فیصلے کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں ہمارے تمہارے درمیان؟ وَلِلَّهِ رواز سے اللہ ہی کے ہے غیب و سماوات چھپی باتیں تمام آسمانوں کی، والارض تمام زمینوں کی، زمین و آسمان کی چھپی باتوں سب کا علم جو ہے صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اور کو نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ اور طرف اس اللہ ہی کی یرجع لٹائے جائیں گے الامر تمام حقیقی فیصلے، سب کے فیصلے جو ہے سارے جنوں و انسانوں کے بارے میں تمام فیصلے جو ہے صرف اور صرف اللہ کرے گا اور کسی کو اختیار نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ کلہ سب کے سب، فعبد ہو پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مخاطب ہر امتی کو اللہ کہہ رہے ہیں، فعبد پس عبادت کر ہو اس رب کی، اس اللہ کی، وتوکل علیہ اور بھروسہ کر اوپر اس رب کے، اللہ پر یقین کر، اللہ پر بھروسہ کر، اللہ پر اعتماد کر۔ میری خوشیوں کا، میری غمیوں کا، میری کامیابیوں کا، میری شکستوں کا، ناکامیوں کا اختیار جو ہے میرے رب کے پاس، اور مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے کہ میرا رب جو ہے مجھے کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ فرمایا وما ربک اور نہیں ہے رب آپ کا بغافل بے خبر اما اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے عملوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ جہاں چاہو چھپ کر اندھیرے میں، زمین کی تہوں میں جا کر کہیں بھی چھپ کر عمل کرو، اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔